रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए हालात बज़ाहिर नॉर्मल नहीं रहे। सियासी शतरंज की इस बिसात पर जो चालें हैं वो पेचीदा होती जा रही हैं। मुखालिफत बढ़ती चली जा रही है, इत्तेहादी दूर हो रहे हैं और अदालती जंग अलग से छिड़ चुकी है। सियासी महाज की शुरुआत पार्लियामेंट से हो रही हैं। कल दोनों जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होने जा रहा है। अवामी बयानिए समेत अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। उधर हुकूमत से पीपल्स पार्टी की नाराजगी भी अब महज शिकवे शिकायत की सतह पर नहीं रही। बिलावल भुट्टो जरदारी के किसी भी किस्म के ताउन पर एब्सोल्युटली नॉट और अपोजिशन क़यादत से अहम मुलाकातों के बाद बज़ाहिर हुकूमत के ऐवानों में खतरे की घंटी बज रही है। नून लीग के सामने मसला सिर्फ अपोजिशन को दबाना नहीं है, इत्तेहादी को मनाना और अपने सियासी घर को बचाना भी है। यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में लीगी कायद मियां नवाज शरीफ साहब से एक अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। इत्तलात आ रही हैं कि इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी और PTI के मामलात को ज़ेर गौर रखा गया। मुस्तकबिल के ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमदर्दी कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ अपनी तहरीक के ऐलान के दौरान किया कि हुकूमत जहाँ चाहे जैसे चाहे सोचती रहे, एक बार वक्त गुजर गया तो सोचने का मौका भी नहीं देंगे। JUI भी इस कॉज में PTI के साथ हम आवाज़ है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि जो रिलीफ माजी में लीगी कायदीन को मिला वही आज इमरान खान साहब को भी मिलना चाहिए। ताहम हुकूमती पैगाम बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी मर्जी से नहीं बल्कि डॉक्टर्स और कानून की मर्जी से होगा। सेनेटर आबिद शेर अली साहब कहते हैं कि सेहत का मामला है, इस पर सियासत नहीं की जाएगी, ना ही होनी चाहिए। चूंकि बॉल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, अब देखना होगा कि अदालती हुक्म की तशरीह किसके हक में जाएगी और कानून के मुताबिक इसका मैदान का जो पलड़ा है वो किस पे भारी होगा। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सेनेटर आबिद शेर अली साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आबिद शेर अली साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, अच्छा खासा एक माहौल क्रिएट हुआ था कि पॉलिटिकली जो दर्जा हरारत है वो नीचे आ सकता था, लेकिन ये अचानक क्या हुआ? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप लोगों की तरफ से वजाहतें आ रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। तो आपको नहीं लगता कि एक अच्छा चांस था मुज़ाकरात के हवाले से भी, बातचीत के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी, तो उसको मिस हैंडल किया गया? देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो पहले अगर मानी PTI बीमार है तो मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, क्योंकि हमने बड़े क्रिटिकल अदवार देखे हैं। हम इस ट्रॉमा से गुजरे हैं और इससे शदीद ट्रॉमा से गुजरे हैं। नवाज शरीफ साहब की अहलिया की बीमारी से लेकर उनकी वालद की तदफीन, उनकी वालदा की तदफीन और बहुत से मराहल है जो नवाज शरीफ साहब और उनके अहल खाना ने अबूर किए हैं और अल्लाह ताला ने के फजल से उन्होंने कभी सब्र का अपना दामन नहीं छोड़ा। जहाँ तक आपने बात की है, देखें, हमें कोई इतराज नहीं है बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब की तबीयत खराब है, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती तो इलाज कराने में कोई कबाहत नहीं है। और इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान साहिबा भी उस डॉक्टर्स की मीटिंग में मौजूद थी और उन्होंने खुद फरमाया अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि जी हमारे जो भाई हैं उनकी जो ब्लड प्रेशर है माशाल्लाह वो 80/20 है और वो बिल्कुल नौजवानों की तरह है, होना भी चाहिए। एक जेल का असूल है, दस्तूर है कि अगर कोई जेल का कैदी हो जिसमें उनको सजा हो चुकी हो तो वो जब भी किसी अस्पताल में, वो अव्वल तो जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है, अगर लाहौर की किसी जेल का कोई भी कैदी हो तो वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अलावा नहीं कहीं भी इलाज करा सकता। जैसे नवाज शरीफ साहब को जब वो पाकिस्तान में थे तो सर्विसेज हॉस्पिटल के अलावा उनको किसी प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने की सहूलत मुयसर नहीं की गई। इन चीजों से हट के ठीक है, इमरान खान साहब को ले जाना बिल्कुल शिफा में था, सारी तैयारियां भी वहीं पे थी ले जाने की, डॉक्टर्स की टीम भी वहां पे दोनों हॉस्पिटल्स की मौजूद थी। लेकिन जो कारकुनों का एक होता है, जाहिर है नवाज शरीफ साहब आते थे, हम भी इसी तरह हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम उनके इर्द गिर्द अपना जाएं, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। जाहिर है
ان کا بھی مسئلہ یہی تھا، اور اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ پورا فلور نیچے کا خالی کرانا، اور اس میں آپ کو پتا کروڑوں روپے ان کو پے بھی کرنے پڑتے ہیں اس چیز کو خالی کرانے کے لیے، اس علاج کے لیے. ان سے ہٹ کے جو معاملات تھے وہاں پر خدا نہ خواستہ کارکنوں کے ساتھ پولیس کا تصادم ہو جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی جانی مالی نقصان ہو جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی ایمبولینس روک کے کسی کی ہلاکت ہو جاتی، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو اور میس کریٹ ہونی تھی جس کو جیسے اس کو سنبھالا نہیں جانا تھا کسی لیکن سینیٹر صاحب لیکن سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس کے اندر 48 گھنٹے کا وقت تھا گورنمنٹ کے لیے. ایک دن بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں تو 2 دن کا وقت گورنمنٹ کو دیا گیا تھا کہ آپ 2 دن کے اندر اندر کریں. تو گورنمنٹ اگر چاہتی تو سیکیورٹی پروٹوکول کا خیال کیا جا سکتا تھا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے تو باضابطہ طور پہ ہر جگہ پر یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ کوئی ورکر نہیں جائے گا. اب کوئی اپنی محبت کے اندر جا کے عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا راستہ روکنا یا اس کو فاصلے پر کرنا یہ تو انتظامیہ اور گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، اگر حکومت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول نہ کرے تب پھر ہم قصوروار ٹھہرے. جی جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا، بہت سی باتیں کی گئی کہ جی ان کو روک لیتے، فلان کر لیتے، چیز کر لیتے. تو یہ پریمپٹیو میجرز لینا ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے. ہم نے تو ایک دیکھیں مین چیز پی ٹی آئی اور ان کے کارکنوں کی اور ان کی جو اہل خانہ تھے ان کی یہی تھی کہ ان کو پراپر طریقے سے ان کا علاج کرایا جائے اور جو بھی ابہام ہیں ان کی بیماری کے بارے میں وہ دور کیے جائے. اب ان کی بات عمران خان صاحب کی کسی ہاسپٹل میں جانے کی نہیں تھی، بات ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کی تھی. اگر خدا نہ خواستہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر دنیا بھی مانیٹر کرتی ہے، کوئی ایسا خدا نہ خواستہ واقعہ ہو جاتا تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، یہ کرنی پڑنی تھی سب کو. تو لیکن اس چیزوں سے بچتے ہوئے اگر پیمز میں لے جا کر ان کی مرضی کے مطابق ان کی بہنوں کی موجودگی میں، ڈاکٹرز کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق تمام وہ رپورٹس جو متعلقہ ادارے نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، جس چیزوں کا انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تو اس کو ایڈریس کیا. اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ چیزیں لے کے کنٹینٹ میں چلے گئی ہیں اور وہ حکومت کے اوپر الزام لگائی جا رہی ہے. تو یہ سپریم کورٹ نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ جا کے حکومت خون خرابہ کرا دے. پھر سپریم کورٹ کی طرف سے آتا جی آپ کو اگر پتا تھا کہ یہ معاملات ہے تو آپ اس کا کوئی حفاظتی انتظامات کر لیتے. تو ہم نے نقصان سے لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے اندر سینیٹر صاحب یہ تو بڑا کلیئر لکھا تھا کہ ایک میڈیکل بورڈ الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز کا ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ شامل ہونا چاہیے. چلیے آپ سیکیورٹی پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے الشفا نہیں لے کے گئے، آپ پمز لے گئے. پمز میں اگر ڈاکٹر عظمیٰ جا سکتی ہیں تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان پمز کے اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کی عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر ان کا چیک اپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہو یا جو ایک شائبہ گزر رہا ہے گورنمنٹ کی نیت کے اوپر وہ اسی وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ جا سکتی ہیں مگر ڈاکٹر فیصل نہیں جا سکتے. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کلیئر کریں کہ وجہ کیا بنی، ڈاکٹر فیصل کیوں نہیں جا سکتے خان صاحب کو دیکھنے؟ دیکھیں اگر محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ وہاں پہ موجود تھی، اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ڈاکٹر فیصل صاحب کی تو ڈاکٹر فیصل صاحب بھی پاکستانی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ڈاکٹر ہیں، بالکل ان کو ہمیں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. دیکھیں فیصل صاحب کو تو تب ضرورت پڑے نا کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ چیز چھپا رہے ہیں یا عمران صاحب کی صحت کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں یا ہم دنیا کو غلط بتا رہے ہیں. ان کی بہن موجود ہے، تمام ڈاکٹر موجود ہیں. اب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں محترمہ، اگر کوئی فرض کرے میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے میں برل قیدی ہوں، اگر مجھے جیل سے ہاسپٹل لے کر جایا، اگر کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ایپیسوڈ ہوا تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ لے جایا گیا. انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں، آپ قیدی کو واپس لے جائیں. پوری تھارو چیک اپ ہوا ان کا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صحت کے معاملے میں میں ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ ان کو صحت دے.
میں ان کی صحت پر ان کا کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہتا، نہ میری پارٹی میں کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے، نہ اڑانا بھی چاہیے، انسانیت بھی یہی ہے۔ لیکن میں آپ سے محترمہ سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ تھی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، اگر کوئی ٹیسٹ رہ گئے تو بتائیں، اگر ان کو کوئی ریکوائرمنٹس رہتی ہے تو بتائیں۔ جب چیز بتانے کی کوئی ہے نہیں ہے، اس پر اگر پالیٹکس کرنی ہے، ان کی صحت کو لے کر پالیٹکس کرنی ہے، تو وہ 100 بسم اللہ کرے، وہ ٹھیک ٹھاک آئے ہیں اپنے چیک اپ کرا کے اپنی مرضی سے، وہ عمران صاحب واپس اڈیالہ جیل چلیں گے، تو اس میں مجھے بتائیں کہ ان کی بہنوں کو بھی ایک دن پہلے بھی ملوایا گیا، پھر اس دن جب ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے آئے تو اس دن بھی ان کی ہمشیرہ وہاں پہ موجود تھی، پاکستان کے مشہور اور بہترین ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نقطہ اعتراض یہی ہے کہ جی یہی نہیں تو پمز کی جگہ پریمسز شفا انٹرنیشنل ہو جاتا، وہ بھی ہوتا تھا، ڈاکٹرز تو وہی رہ جانے تھے۔ لیکن سینیٹر صاحب آپ جس پریس ٹاک کی بار بار بات کر رہے ہیں، جس پریس ٹاک کا بار بار آپ حوالہ دے رہے ہیں سینیٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں، اس پریس ٹاک کے اندر ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے لیے جو ڈراپس دیے جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جو پریسکرپشن تھی جس کے اوپر پوری دوائیں ان کی لکھی گئی تھی، اس کے اندر کہیں پہ ڈراپس کا لکھا ہی نہیں گیا تھا، ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی ڈراپ ہے جو عمران خان کو دیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ میں صحت یاب ضرور ہوں لیکن ایک غیر انسانی سلوک کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے انزائٹی اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور غیر انسانی سلوک میں کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کتابوں کی رسائی نہیں ہے، ان کو ٹی وی کی رسائی نہیں ہے، حالانکہ ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک عام قیدی سے مختلف ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے زرداری صاحب بھی اسیری کے دوران تھے، جیسے نواز شریف صاحب بھی اسیری کے دوران تھے، مگر یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری تھا، لیکن عمران خان کا وہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اخبار ان کو نہیں دیا جا رہا، تو وہ انزائٹی کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے معزز ججز نے یہ حکم دیا تھا کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک رابطہ بحال ہونا چاہیے، ہیومن جو انٹریکشن ہے وہ بڑا ضروری ہے، تو اس سے بڑا تو مرض ہی کوئی نہیں، اگر وہ انزائٹی کا شکار ہے تو یہ تو بہت ہی بڑا مرض ہے۔ میں نے کب روکا ہے؟ جب اگر باقی قیدیوں کو ملنے کی اجازت ہے ایک شیڈول کے مطابق تو وہ سہولت عمران خان صاحب کو بھی ہونی چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، ہم نے بھی قید و بند کی صورتیں کاٹی ہیں، جنرل مشرف کے دور سے زیادہ کچھ سخت جیل تو نہیں کاٹ سکتا۔ میرے والد نے اٹک قلعے کے 4 سال وہ زندہ قبر میں کاٹے، نواز شریف صاحب نے کاٹے، اسحاق ڈار صاحب نے کاٹے، فروخ ستار صاحب نے اٹک قلعے کی شکل دیکھی ہوئی ہے، اعظم ہوتی صاحب تھے، میرے سے لسٹ لے لیں جو صاحبان وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن بات یہ ہے میرے والد کو 6 مہینے سورج نہیں دکھایا گیا۔ میں ویسے ہی آپ کو ریکارڈ پہ دوسری کے لیے بات کروں، آپ عمران خان صاحب کی واشنگٹن ڈی سی کی تقریر نکال لیں جو جناب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیزیں ختم کرتے ہیں، بھی کرتے ختم، آپ وزیر اعظم سے آپ نے کر دی۔ لیکن سینیٹر صاحب چند روز پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے گو کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات کی تھی، لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ سیاست کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے مگر انتقام نہیں ہو سکتا، دشمنی نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ چیز ہے جس کو لے کے بات ہو رہی ہے۔ اب ذرا میں پیپلز پارٹی کی طرف ہی چلی جاتی ہوں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے جو تعلقات ہیں سینیٹر صاحب وہ اب کس نہج پر ہیں؟ کیونکہ 2 روز پہلے قادر مندو خلیل صاحب میرے پروگرام میں کہہ کے گئے کہ نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں، تو اب آپ ان کو منائیں گے یا پھر جانے دیں گے؟ اگر وہ ان کا مندو خلیل صاحب کا جمہوری حق ہے وہ بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے، ہم نے کب کسی کو منع کی کہ جس نے جو کرنا ہے وہ ضرور کرے، ہم نے کسی کو نہیں منع کیا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر چلانا چاہتا ہے تو وہ میدان ہے، وہ گھوڑا ہے، تو آگے وہ چلا کے دیکھ لے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس سے؟ ہمیں محترمہ کسی چیز سے خوف نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ، شہباز شریف صاحب شب روز کوشش کرتے ہیں، بلاول صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کی تعریف ہی کی، بلکہ ان سے اپالوجی کی، انہوں نے ان سے معذرت کی، لیکن ہمارا ویسے بھی ہم اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑتے ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان، وہ سب اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑتے ہیں، یہ تو ایک الائنس ہے، ایک جمہوریت کو چلانے کے لیے، پارلیمان کو چلانے کے لیے
تو یہ الائنس ہے، یہ جو اس کی مرضی ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں. لیکن اب آپ کشمیر کے الیکشن کو لے کر کہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ جتوا دیتے تو وہ تو ممکن نہیں تھا. وہ تو لوگوں کی ووٹس کے ساتھ ہی جیتنا تھا وہاں پہ. لیکن میرے نظر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ طوفان چند دن کے لیے ہوتا ہے، تھم جاتا ہے، اور یہ بھی تھم جائے گا. اچھا اور سارے اپنے اپنے نظام کے مطابق اس ملک کی خدمت کریں گے. جس نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے وہ بالکل بلا خوف و خطر کریں. ہم ان کی احترام کریں گے. جس نے اپوزیشن کرنی ہے کرے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہی رہے گی. بالکل وہ ہمارے ساتھ ہی اچھا ملک و قوم کی خدمت کرے گی وفاق کے. ہمیں کوئی ان سے خطرہ ٹھیک ہے، نہیں. یہ تو بالکل یہ تو کانفیڈنس ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رہے گی. لیکن جس 4 دن کے طوفان کے سینیٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، اس 4 دن کے طوفان کے اندر ابال جو ہے نا بہت زیادہ زور و شور سے ہے. 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے، 25 سپتمبر جو ہے وہ کسان مارچ کے لیے ہے. اس کے اندر تو باقاعدہ ریزگنیشنز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. جماعت اسلامی پچھلے 9 دن سے آلریڈی سڑکوں کے اوپر ہے. 12 ربیع الاول کے بعد وہ ملک گیر ہڑتال کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ 4 دن کا طوفان تو نہیں ہوگا. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ گیم سیاسی طور پہ لمبی چلے گی. یہ پہلے بھی ہم ان طوفانوں سے گزر چکے ہیں. جب فیض امیر صاحب نے فیض آباد کا دھرنا کروایا، پھر 2 بھائیوں کو، عمران خان اور طاہر القادری صاحب کو اشارہ دستور پر بٹھایا. یہ چیزیں ہم گزر چکے ہیں. ہماری حکومت کو ختم کر کے پنجاب کے اندر جب سلمان تحصیر صاحب کو لا کر گورنر راج لگایا، ہم اس طوفان سے بھی گزر چکے ہیں. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ہم نے وہ اس طوفان سے بھی گزر چکے ہیں. تو نون لیگ اللہ کے فضل و کرم سے طوفانوں سے نہیں گھبرایا کرتے. لیکن ہم پاکستان کا جو اس وقت سیکورٹی کے حالات ہیں، KPK کے اندر لینے، بلوچستان کے اندر لینے، آزاد کشمیر کو لینے، اور بھی پاکستان کے مختلف حصوں میں سیکورٹی کے معاملات ہیں، اور اکانومی کا جو فرجائل اکانومی ہے پاکستان کی، اور وہ جو نظراتی اکانومی ہے جس کو سری لنکا ماضی میں بنانے کی بات کی گئی، جس کو ڈیفالٹ سٹیٹ کلانے کی بات کی گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ڈیفالٹ سٹیٹ کو چلایا ہی نا شہباز شریف نے مشکل ترین حالات میں اپنے الائز کے ساتھ مل کر چلایا. خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوتا تو پھر شاید ہی اندھیرا ہی چھا جاتا. لیکن ڈیولپمنٹ بھی پاکستان میں ہوئی، پاکستان کا انفراسٹرکچر بھی بہتر بنا. پنجاب میں چلے اچھی خوشحالی ہے. اب اپنے نجائز مطالبات کے لیے اب یہ پاکستان میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ اپنے نجائز مطالبات کو منوانے کے لیے آپ یہ گندی پالیٹکس شروع کر دیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لانگ مارچ ہوگا. آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، یہ سارے ممالک میں سے آنے والے چند دنوں میں نکل جائے گی. اور کسان ہمارے بھائی ہیں، اور ہم کسانوں کی، پنجاب کے کسانوں کی، ان کی تعمیر و ترقی، ان کی خوشحالی کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں وہ پوری ٹیم تگ و دو کر کے ان کے کوئی تحفظات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس ٹینشن کو ڈیفیوز کر دیا جائے گا. جہاں پہ جماعت اسلامی اور معاملات ہیں تو وہ خیر وہ چلتے رہتے ہیں، ان کو ٹیکل کر لیں. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال ہے سینیٹر صاحب. وہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جس ملک کی خوشحالی کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کاربند ہے، اور اس کے اوپر فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن ان کے اندر ایک نئے صوبوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے. سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ صوبوں کے وہ حق میں ہوں گے یا مخالفت میں ہوں گے. پنجاب کے حوالے سے جو خبر ہے وہاں پہ ہمارے پاس خاموشی ہے. پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ وفاقی حکومت کی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ صوبوں کے بارے میں باقی 3 لوگ تو بات کر رہے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر سے کوئی سوچ واضح نہیں ہو سکی. آپ اس کے حق میں ہوں گے یا مخالفت میں ہوں گے؟ ہماری سوچ پاکستانیوں کے ساتھ ہے. اگر پاکستان کی عوام چاہے گی پورے ملک کے اندر تو جو انتظامی بنیاد پر ہے وہ یونٹس بن سکتے ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کا بھی پوائنٹ آف ویو پاکستانی قوم کے ساتھ ہوگا. لیکن اس ماضی میں دیکھ لیں ڈیمز کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. یہاں پر کالا پاک ڈیم سمیت تمام وہ ڈیم جو پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری تھے ان کو کنٹروورشل بنا دیا. نہری نظام اگر ٹھیک کرنا چاہیں
تو صوبائیت بیچ میں آ جاتی، تیرا پانی میرا پانی، تیرا گھر میرا گھر. یہ تو پاکستان کا حال ہے، یہ تو لوگوں کی سوچ کا محور ہے. تو جہاں پہ بھی یہ معاملات ہوں تو صوبوں کو لا کے بیچ میں، تو وہ بھی ایک بحث ہے. اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہوگی تو ان کی وش کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ جو اس میں آئین کہتا ہے وہ صوبوں کے پاس اختیار ہے اپنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، جو وہ جیسا نظام لانا چاہے. صرف پنجاب میں تو نہیں ہوگا، تو پھر پورے پاکستان کے اندر ہو گئے یہ جو یونٹس بنیں گے. تو یہ پورے پاکستان میں ایک ضرور بحث ہونی چاہیے. نئے صوبوں کے اوپر جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ دیکھا جائے گا. صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے. بالکل آپ مکمل کر لیجئے سینیٹر صاحب. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ پاکستان میں جو ڈیمز بننے چاہیے اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے. پاکستان کے نہری نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے بھی اندر، کیونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، ہمارا کسان، ہمارا یہاں پہ جو رہنے والا بسنے والا، جو ہم کوٹی براج سے ہمارا لاکھوں جو کیوسک پانی ہے وہ بہ جاتا ہے، جس سے ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. ان تمام معاملات کے اندر ہمیں صوبوں میں پارلیمان کے اندر بحث کرنی چاہیے، یہاں پہ جوائنٹ سٹنگ ہونی چاہیے اور پارٹی. بالکل یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو عجلت میں نہیں کیا جانا چاہیے، باقاعدہ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور عوامی مینڈیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے عوامی مینڈیٹ ہے، عوام کی منشا کے مطابق فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینکس. ثابت شیر علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی سیاست میں اس وقت کھیل صرف ایوان اور میدان میں نہیں، عدالت کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. جہاں پر عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی نہ ہونے کے معاملے پر ایک نیا محاذ کھل چکا ہے. پہلے پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف، تو اب حکومت نے ہی پی ٹی آئی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کارڈ ہے وہ کھیل دیا ہے. تحریک انصاف نے توہین عدالت کا حکومتی الزام یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جب میڈیکل بورڈ بنا ہی نہیں تو توہین عدالت کس طرح سے ہو گئی. اس پورے منظر نامے میں اب صرف بات توہین عدالت تک نہیں رکی، بلکہ 18 اگست کی عمران خان صاحب اور نورین نیازی صاحبہ کی جو ملاقات ہے وہاں تک آن پہنچی ہے، جس پر مختلف قیاس آرائیاں ہیں کہ عمران خان صاحب نے پارٹی معاملات پر کچھ زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سخت پیغامات اپنی ہمشیرہ کے ذریعے پارٹی تک پہنچائے ہیں. جبکہ اس پورے کیس میں علیمہ بی بی کی جو عدم موجودگی ہے پچھلے کئی دنوں سے، انہوں نے بھی کئی اہم معاملات کو ہوا دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سامنے اب صرف قانونی نہیں بلکہ سیاسی آپشنز کی بھی پوری فائل ہے، وہ موجود ہے. تاہم سیاسی بساط پر جے یو آئی کی انٹری نے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کے پلیٹ فارم پر مؤثر پرفارم کرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے. اپوزیشن کا ممکنہ طور پہ اتحاد حکومت گرانے سے پہلے حکومت کی سیاسی تنہائی بڑھانے کی صلاحیت یقیناً رکھتا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں عوام کے بیانیے سمیت اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میں ان کی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اون عباس بپی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، کہا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ عوامی بیانیے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے. کیا کوئی تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے عوامی بیانیے کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پچھلا ایک ہفتہ کافی کچھ لے کے آیا. پاکستان میں بہت ساری ایک تبدیلی کی ہوا فیل ہو رہی تھی. اینڈ ویری فرینکلی جس دن سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا پچھلے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو جس دن آیا تھا، ایک بڑی پازیٹیو سی چینج آئی تھی پورے پاکستان میں. لوگ تھوڑا جو ایک پولرائزیشن کی فضا تھی وہ تھوڑی کم ہوئی تھی. ایون کہ اگر آپ نے ہماری تقریریں دیکھیں تو ہم نے ویلکم کیا تھا سپریم کورٹ کے بھی، اور ایون کہ گورنمنٹ کے جو بینچز کی طرف سے جو ایک فیل آ رہی تھی. سینٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اور طارق فضل چودھری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ سی، بہت قسم کی ویلکمنگ تھی. آؤٹ آف نو ویئر جسٹ ہیپنڈ کہ رات کو جو ایک چیز ٹی واز طے ہوئے تھے، جو ایس او پی طے ہوا تھا، اس کو انہوں نے ربط کر کے چینج کر کے خان صاحب کو رات کو واپس بھیج دیا. اب اگر آپ اس کو تناظر کو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات سے جوڑیں، یس یو کین ڈو اٹ، اٹس اپروپریٹ، بٹ یہ مولانا صاحب سے جو ہماری انگیجمنٹ ہے یہ بہت پہلے سے چل رہی ہے، اور ہم ایک پولیٹیکل بیٹل گورنمنٹ کے خلاف لڑنے کے حوالے سے کہیں نہ کئی ملاقاتیں مولانا سے ہمارے لوگوں کی ہو چکی تھی. اب یقیناً اس پیک پہ آ کے، ٹپنگ پوائنٹ پہ آ کے چیزیں تھوڑا کنورج ہو گئیں اور وہ اچانک اس مسئلے پہ اٹیچ ہو گیا. تو یس، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمان کے اندر دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے چلیں گی اور ہم گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیں گے.
اور گورنمنٹ کے ایشوز بہت سارے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو ابھی جس قسم کی قانون سازی گورنمنٹ کروا رہی ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ بھی پریشر میں, صوبوں کے حوالے سے دونوں پولیٹیکل پارٹیز بہت پریشر میں. سیونگ سیڈ دیٹ, پی ٹی آئی اپنے جو ہماری فرینکس اینڈ فائلز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مولانا کیونکہ ہمارے جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو کل اس حوالے سے پہلی میٹنگ ہوگی جو کہ شام کو ہے, اور پھر ایک طے ہو گیا کہ گورنمنٹ کو کیسے ہم آگے ٹف ٹائم دینا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن بپی صاحب اس کے اندر جہاں تک آپ نے ابھی جس طرح اپنی گفتگو میں صوبوں کے حوالے سے بات کی, صوبوں کے حوالے سے تو ہمیں مولانا صاحب کی گفتگو, ان کی سوچ اور عمران خان صاحب کے ویژن, ان دونوں کے درمیان تضاد بڑا کلیئر نظر آتا ہے. خان صاحب صوبوں کے حامی ہیں, انتظامی یونٹس کے حامی ہیں, مولانا صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور آپ لوگ اگلے عام انتخابات کے حوالے سے ایک تحریری ایگریمنٹ کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہے ہیں, جس میں شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود تھے گزشتہ روز. تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ اس تحریری ایگریمنٹ کے ذریعے جو آپ چیزیں طے کریں گے اگلے انتخابات میں, اس میں کیا معاہدوں عہدوں کے حوالے سے بھی کوئی لین دین کا معاملات طے ہوں گے؟ تو انہوں نے سم ہو اس کے اوپر مثبت جواب مجھے دیا تھا. تو یہ کیسے ممکن آپ بنائیں گے کہ کچھ چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ قائل نہیں ہیں جن چیزوں کے, تو ان کو لے کے مولانا صاحب کے ساتھ آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہم دو علیحدہ سیاسی جماعتیں جن کے اپنے مینیفیسٹو منشور ہیں, اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اپنی ایک فین فالوئنگ ہے, اور لوگوں کو آپ کی پالیسی کی وجہ سے آپ کی ان کی جو ریلیجس کلٹ ہے ان کا وہ ایک ڈفرینٹ ہے. ہمارے لوگوں کا جو عمران خان کی محبت ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. سو اتنا فیوچر میں جا کے اس کو فور کاسٹ کرنا, پروڈکٹ کرنا کہ جی اگلے 2.5 سال بعد جا کے ہم کیسے الیکشن لڑیں گے, دیٹ ول بی ٹو ارلی ٹو کال. یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ کے پی میں مولانا صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, نہیں چلنا چاہتے. ابھی تو بہت انیشیل لیول پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور انڈرسٹینڈنگ کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ بھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی حد تک. مولانا صاحب کے پاس 3 سیٹیں ہیں یا 4 سیٹیں ہیں سینٹ میں, اور اس نیشنل اسمبلی میں ان کے ممبرز ہیں. تو وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیوڈ کر کے, کنورج کر کے وہاں پہ ایک پولیٹیکل بیٹل گورنمنٹ کے خلاف لڑیں گے. جہاں تک بات ہے فیوچر میں الیکشن لڑنا, عہدوں کی تقسیم, آئی تھنک اٹس اے فار کرائے, یہ بہت دور کی بات ہے. اور اوبیسلی اب کیونکہ عمران خان صاحب سے ایکسیس کھل گیا ہے, ایشو ویسے میں اگر سرحدی پہ اگر اجازت دیں, ایشوز مولانا اور پی ٹی آئی نہیں, ایشو عمران خان ہے سر. یعنی کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے نا, یقین کریں پاکستان کی عوام میں جو تذبذب اور غصہ ہے اس حکومت اور اس نظام کے خلاف, سم ہاؤ میں سمجھ نہیں پا رہا ان لوگوں کو اندازہ کیوں نہیں ہوتا. اور اس بیٹل میں جو بھی ہم سیاسی بیٹل نیشنل اسمبلی سینٹ میں لڑ لیں, جو نفرت, جو غصہ, جو بیٹل یہ گورنمنٹ ان لوگوں سے فیس کر رہی ہے, عوام سے فیس کر رہی ہے, یہ لوگ پتہ نہیں جیتے کس طرح. مطلب ایک دن میں جس طرح عمران خان کی موومنٹ نے اڈیالہ سے لے کے پمز اسپتال اور اس سے واپسی تک پوری دنیا کو ایک ایک ہیجان کی کیفیت میں ڈال دیا تھا, یعنی کہ بالکل سب کچھ رک گیا تھا. دیٹ شوز ہاؤ پاپولر ہی از. اور جس طریقے سے ڈاکٹر نورین نے ان کی تکلیف کا ہمیں بتایا, I can tell you کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ تو جو اس دن ہو رہا تھا, ہم سارے کس کیفیت میں تھے, لوگ گھروں میں زاروں قطار رو رہے تھے کہ یار یہ لوگ کتنے ظالم ہیں. سو اس مومنٹم کو جو لوگوں میں بن چکا ہے اس کو روکنا اس گورنمنٹ کے لیے ویسے ہی مشکل ہے. جو بیٹل ہم نے مولانا کے ساتھ اسمبلی میں لڑنی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, وہ گورنمنٹ کو روکیں گے نہیں روکیں گے, لیکن جو عوام کی نفرت ہے وہ یہ نہیں روک پائیں گے کسی طور پہ, اور یہ ڈیلی ملٹیپلیکیشن فیکٹرز کا چلتا جا رہا ہے آگے. صحیح ہے. لیکن بپی صاحب اس کے اندر جو جس اسٹرگل کی طرف آپ گفتگو بڑھا رہے ہیں اس کے اندر جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ ذرا اگر ہمیں آپ کلیئر کر سکیں, کیونکہ 27 سپٹمبر کے لانگ مارچ کی جب بات ہوتی ہے, گورنمنٹ کے اوپر پولیٹیکلی پریشر بڑھانے کی آپ بات کرتے ہیں, خان صاحب تک رسائی کی بات کرتے ہیں, بنیادی نقطہ ہے کیا؟ دباؤ بڑھانا یا حکومت گرانا؟ سوچ کیا ہے آپ کی اور مولانا صاحب کی؟ اچھا دیکھیں, الٹیمیٹلی جہاں سے بھی ہو سٹارٹ ہمیشہ آپ سکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ پہلے پولیٹیکل ایک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ پولیٹیکل پریشر بھی ڈالتے ہیں ساتھ, یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ کو سسٹم کسی جگہ پہ آپ کے ساتھ پارلے کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر یا آپ نے ہار مانی ہے سسٹم گرے گا. یہ چیز نہیں ہو سکتی, کسی نہ کسی کو تو شکست ہونی ہے. الٹیمیٹلی اٹس اے بیٹل نا, تو 2 پارٹیز لڑیں گی, کسی ایک کو تو ہار ماننی ہے. سو اگر ہم کمزور ہوئے اور ہم گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے اپنی چیزوں پہ اپنی لائن پہ ان کو نہ لا سکے, اور الٹیمیٹلی وہ اگر وہ لائن پہ نہیں آتے اور وہ نہیں گرتی تو پھر ہماری ہار ہے. سو کسی ایک پارٹی کو تو ہر لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2.5 سال میں جس بھی طریقے سے سب سے بڑا جو ہمارا نقصان تھا وہ عمران خان صاحب سے ایکسیس نہ ہونا تھا. یعنی کہ پچھلے 9 مہینے سے جتنی تکلیف میں ان کو رکھا گیا, اس تکلیف کا دوسرا جو اینگل وہ یہ بھی تھا کہ پارٹی کے ساتھ ان کی میسیجنگ نہیں تھی. اب اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان فائٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی,
اور بھی بہت سارے ایشوز آتے رہ گئے, لیکن سٹل پارٹی سروائیو کر گئی. سو آئی پرسسٹ کہ یہ جو ہمارا اینگل ہے ٹو گورنمنٹ کے ساتھ پریشر بڑھانا, الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ سائڈ نہیں لیتی یا بات نہیں کرتی کسی بھی بات کو, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے, مقدموں کے حوالے سے, اٹ ول کم ڈاؤن ٹو ون تھنگ, یا پھر انہوں نے ہار مانی ہے یا ہمیں ہار مانی پڑے گی. دس کین ناٹ گو آن فار ایوری ڈے, کہ ہمیشہ کے لیے نہیں چلتا رہے گا جی دیکھتا رہے گا, ایسا نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, لیکن بپی صاحب یہ جو ایکسس ہے عمران خان صاحب تک, یہ تو ابھی بھی محدود ہے نا. اگر آپ معزز ججز کے حکم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے حکم میں کہا تھا ان میں سے بھی کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا. ابھی تو صرف 2 مرتبہ ملاقات ہوئی, وہ بھی کسی بہانے سے. ایک دفعہ 18 اگست کو نورین صاحبہ کی ملاقات ہوگی, ایک دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوگی. تو یہ تو ابھی طے ہی نہیں ہوا نا کہ اگلے آنے والے ہفتے کے اندر جو 2 دن طے ہوتے ہیں ملاقاتوں کے, ان میں ملاقاتیں ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. کیونکہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ جس دن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے سہیل آفریدی کے نام ایک پیغام دیا خان صاحب کا, تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ جب آپ سیاسی پیغامات لے کر باہر بھیجیں گے تو پھر ایسی صورت میں رسائی ناممکن ہے عمران خان صاحب تک. دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے, اگر یہ گورنمنٹ اتنی تنقید کر رہی ہے کہ جناب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا, ان کی تکلیف کو دنیا کو بتایا, وہ کس ٹارچر سے گزرے اس کی آپ بیتی بیان کی, what do you expect from a sister? وہ بہن جو پچھلے 9 مہینے سے اپنے بھائی کو نہیں ملی, اور آپ 1 گھنٹے کے لیے اس کو ملوا کے, جس میں نہ میڈیکل بورڈ بنا, نہ جس میں ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے, ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ کے آئے, اور اس میں جس حالت میں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا, یعنی ان کی آنکھ کے اوپر پٹی تھی, اندھیرے میں ان کو چلایا جا رہا تھا, جلدی لایا گیا, جلدی چلے گیا. تو آپ بہن سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ ڈسکس نہ کریں کہ گورنمنٹ نے جو حرکت کی, ریاست جو کہ نظام ہے, جو کہ ہماری ماں کی جگہ رکھتی ہے, جب وہ آ کے کوئی غیر قانونی کام کرے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ایک بہن اپنی بھائی کی آبیتی بیان کرتے ہوئے, روتے ہوئے اگر کچھ ایسی بات کر گئی تو ہم نے سب کو اس کو ایک لائن کو پکڑ لیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. I mean, how pathetic that is. یہ انسانیت کے کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آ کے ہم دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو کرے وہ تو ٹھیک ہے, اس پہ بات نہیں کرتے, گورنمنٹ تو بری ہے, لیکن اگر ایک بہن کرے نہیں, اس کو اکاؤنٹیبل کر دیتے کیونکہ اس نے سہیل آفریدی. I mean, that's where یہ وہ ہے جس کو سوشل فیبرک کہتے ہیں, کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی میں اب جو سوشل فیبرک ہے اس کے جو ایتھکس ہیں وہ اتنے مورالز ڈاؤن ہو گئے کہ ہم بہن کی پکڑ کے اوپر اتنے سخت ہیں, اور جہاں نظام اور حکومت ہے یار کوئی نہیں, اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو سارے اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر چلے گئے. So that's where I think it's we are wrong جی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن بپی صاحب اس کے اندر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ شفافیت کی ہر حد ہم پار کر چکے ہیں, اور یہ بظاہر ہمیں نظر بھی آتا ہے جس قسم کا نیریٹیو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں بدقسمتی سے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے گفتگو کا رخ اس طرف موڑا. گورنمنٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بہن جذبات کے اندر آ کے کوئی گفتگو کرتی ہے یا کوئی جملہ ایسا کہتی ہے تو گورنمنٹ کے نزدیک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو خاندان ہے وہ جوڈیشل NRO ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ طلال چوہر صاحب نے کہا کہ جی جوڈیشل NRO مانگ رہے ہیں, اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس پارٹی کے لیڈرشپ 50 روپے کی اسٹامپ پیپر کے اوپر 2 سال کے لیے برامپٹن ہاسپٹل لندن میں علاج کروا کے پاکستان واپس نہ آئے, ان کے منہ سے ایسی گفتگو اچھی لگتی نہیں ہے. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ 9 مہینے کی قید تنہائی کے بعد آپ ان کو ہاسپٹل میں صرف وہ علاج کر کے ایک میڈیکل بورڈ یہ چین چٹ دے دے کہ خان صاحب ٹھیک ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا جی وہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو صحت مند ہے. جی خان صاحب صحت مند ہے. بھی یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے ٹارچر جس پہ فزیکل ٹارچر, جس پہ نشان چھوڑے جاتے ہیں, اور اس سے جو ورس فارم ہے وہ ہے آپ کا مینٹل ٹارچر. قید تنہائی میں آپ کا ضمیر ٹوٹ جاتا ہے, انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے, آپ سائیکولوجیکلی نروس, آپ کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, اللہ معاف کرے اٹ کوڈ بی فیٹل ایز ویل. اس کی طرف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کہ 9 مہینے سے اس نے انسانی آواز نہیں سنی, اس کی بہنوں سے, فیملی سے, بیوی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, اور ہم سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب ان کو نے کہا وہ فٹ ہے. یعنی کہ وہ ایک فٹ والے ان کے جملے کو پکڑ لیا, اپنے 9 مہینے پہ جو اس کا ظلم ہے اس کی بات کرنے کو تیار کوئی نہیں. سو دیر از نو کمپیریزن, ٹرسٹ می دیر از نو کمپیریزن. اینڈ آئی کین اشور یو ون تھنگ, لوگوں میں اس ایک پریس کانفرنس کی وجہ سے, بل کل کو کیا ہوگا مجھے اللہ معاف کرے کہ یہ کہتے ہیں جی پریس کانفرنس ہوگی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, علیحدہ چیز ہے. ایک آپ کی ملاقات نے ایک رات کی آپ بیتی میں آپ کو جتنا یہاں کیا, ایکسپوز کیا, اور لوگوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا کر دی. یو ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ. اور یہ وہ ملک ہے جس میں پاکستان کی عوام اب بھولے کملے نہیں ہے جی. ہم سارے کوئی اس طرح کے بے عقل نہیں ہے, ہر چیز کی سمجھ ہر بندے کو لگتی ہے. یعنی کہ دیکھیں آپ, اس شخص نے صرف جیل سے ہسپتال جانا تھا
اور پورے میڈیا پہ اور لوگ رستوں میں کتنے تیار اپنی گھروں کی چھتوں پہ جن کو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا پھول لے کے کھڑے تھے کہ ہم نچھاور کریں, وہ کتنا اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں سسٹم پینک کر گیا, حکومت پینک کر گئی, اور جو پلان تھا اس کو فوری طور پر ریپ اپ کیا اور واپس جیل میں بند, یہ نہ ہو کہیں یہ جیل جو ہے نا باہر نہ نکلے اور ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے. یہ وہ خوف تھا ان کے ذہن میں. ٹھیک ہے بپی صاحب, ایک گورنمنٹ کا جو ایک مضبوط پوائنٹ ہے کورٹ کے حوالے سے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد ہو سکتا تھا, ہوگا بھی, لیکن یہ جو پرائیویٹ اسپتال والا یہ عرضی ہے یہ جیل رولز کے خلاف ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پمس کے ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ایک بورڈ بنا کے اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بھی شامل کر دیا جائے, اور اگر وہاں پہ باقاعدہ ٹریٹمنٹ خان صاحب کا شروع ہو جائے, تو کیا آپ لوگ سہمت ہوں گے, آپ لوگ مطمئن ہوں گے کہ اگر ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ساتھ موجود ہیں تو اطمینان بخش ہوگا آپ لوگوں کے لیے, کہ آپ لوگ تیار ہوں گے کہ بھئی پمس کے اندر ہی خان صاحب کا علاج ہو جائے؟ جہاں تک تو مطمئن ہونے کی بات ہے, یہ مطمئن تو عمران خان صاحب نے ہونا, یہ ان کی فیملی نے ہونا. ہم تو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, اوبیسلی ہم اس پہ کمنٹ کریں گے جی میں راضی ہوں پمس کے اوپر. پمس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال ہے. سرکاری ہسپتال میں اگر آپ نے کبھی پمس کو وزٹ کیا ہو, ہم بھی جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ مطلب وہ اس قسم کے نہ آلات ہیں, نہ پہ وہ میڈیکل اکوپمنٹ ہے, نہ وہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, اور سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ سارے سرکاری ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اب سرکاری ڈاکٹر آر آنسریبل ٹو دا سرکار, اور جو ان کو کہا جائے گا وہی رپورٹیں نکلتی. وہاں تو لیب ٹیسٹ کوئی نہیں مانتا. آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں کسی پمس کا یا کسی سرکاری ہسپتال کا انجسٹر کا کرا لو, اور کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اسے کہے جی اس بیس کے اوپر تم میرا علاج کر دو, وہ کہے گا بھائی رہنے دو. یہاں پہ تو وہاں لیب اکوپمنٹ ہی کام نہیں کرتا. سو جس قسم کی تکلیف عمران خان صاحب کو ہے, اس کے لیے جو اکوپمنٹ یا جو ڈاکٹرز کی ایبلٹیز چاہیے وہ شفا میں اویلیبل بھی ہے, پلس وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں. اور ہماری اگر دیکھیں یہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو فیملی نے کرنا ہے کہ وہ مطمئن کہاں پہ ہیں. اگر میری فیملی کہے جی مجھے فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی بہت مزی بیماری ہو گئی ہے, تو یہ فیصلہ مطلب میرے دوستوں نے یا میری سیاسی جماعت نے نہیں کرنا, یہ تو میرے گھر والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جناب شوکت خانم جانا ہے, میں نے آغا خان جانا ہے. یہ میری سینس آف تھنگ ہے نا. آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں میں اس ہسپتال نہیں اس ہسپتال بھیجوں گا؟ That's where we're wrong. So government, اچھا دوسری بات یہ کہ اگر اتنا ہی ٹیکنیکل ایشو آپ کے لیے تھا, تو آپ ہمیں تو بار بار کہتے رہے گے کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں عدالت کا بیان لے گئے. جب عدالت نے کیٹیگوریکلی شفا کہا تھا, then why PIMS؟ تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر گورنمنٹ جسٹیفائی نہیں کر پا رہی اپنے بیانی کو, اور وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ساری چیز کے اوپر کھیل رہی ہے, اور صرف نیریٹیوز کی جنگ ہے, صرف نیریٹیوز کی جنگ ہے. اعظم تارڑ کے بیان سے رات کو لے کے طلال چودھری صاحب کے بیان تک سب نیریٹیوز ہے, کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نہ آنے دیا جائے. پمز اور شفا یہ تو بہانے ہیں سارے, فیصل ڈاکٹر فیصل کا نہ آنا, اس سب کے سب ایک وہ فالس فلیگ بنایا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ آپ نے کیا اس لیے ہم نے کر لیا. ایک بپی صاحب ایک اور بھی نیریٹیو ہے, وقت کا میں ایک آخری سوال ہے, لیکن یہ ایک ایسا نیریٹیو ہے جس نے ہم سب کو جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کی ہمشیرہ کی ملاقات 18 اگست کو نورین نیازی صاحبہ کی ہوئی, اس کے بعد چیزیں بالکل تبدیل ہو گئیں. اور اس وقت حکومت کے لوگ بیٹھ کے اور آپ کے لوگ بیٹھ کے بھی, ایون دو کہ جب بیرسٹر گوہر کو بھی یہ وضاحت دینا پڑے کہ ہاں نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ ملاقات میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں, شیئر نہیں ہو سکتی, کچھ انہوں نے میرے ساتھ شیئر نہیں کی, باتیں چل رہی ہیں کہ پارٹی کے متعلق بہت سخت پیغامات آئے. پھر علیمہ بی بی جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پارٹی معاملات سے دور ہیں اور پچھلے 3 دن سے وہ بالکل نظر نہیں آئی. پھر آج سلمان صفدر صاحب کے ساتھ علیمہ بی بی کی ایک مختصر ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے وہ بھی ہوا نہیں مگر پوری پارٹی ریلیکس ہو گئی ہے. پھر علیمہ بی بی نے یہ بھی آج کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ ہم سے چھپا کے کوئی بھی ایسا ایکٹ کیا گیا, انہوں نے پارٹی کو متنبع کیا, تو ہم پبلک کے سامنے یہ پوری سازش کھول دیں گے. اب کیا سمجھے, کیا پارٹی عمران خان صاحب کے خلاف سازش میں ملوث تھی کہ وہ الشفا نہ جائیں, پمس میں چلے جائیں, یا کوئی جوائنٹ ایکشن یہ سارا پورا کچھ ہوا؟ تو یہ ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. اگر آپ ہمیں بتائیں کہ مطلب چل کیا رہا ہے, پی ٹی آئی تو اس طرف ساری کی ساری چلی گئی ہے. میں with all due apologies I'm not privy to any information at all کہ عمران خان صاحب نے نورین آپا کو کیا کہا, علیمہ خان صاحبہ کیوں ہے, میرا اس میں کوئی نالج نہیں ہے. بٹ obviously there must be, دیکھیں جو بہنیں ہیں وہ الٹیمیٹ پاکستان میں ان کی یہی فیملی ہے, تو یقیناً جس شوق میں پوری قوم ہے, جس شوق میں پوری پارٹی, یقیناً وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے تو بہنیں ہوں گی. اب ان کا آنا نہ آنا یہ تو وہ خود ایکسپلین کر سکتی ہے, اور عمران خان صاحب نے اگر نورین آپا کو کوئی میسج دیا ہے تو جن کا کنسرننگ ان کو پہنچ گیا ہوگا. لیکن آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آ کے کو پارٹی میں اور فیملی میں کوئی دراڑ نہیں, ہمارا ایجنڈا تو سب کا ایک ہی ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ریزرویشن جو آ رہی تھی وہ ایڈریس ہو جائے. اب ہماری ان ہاؤس فائٹنگ کتنی ہے, فیملی کیا کہہ رہی ہے, ٹرسٹ می یہ چیزیں تو مطلب
وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب پارٹی کو اور ڈیوائڈ کر سکتی ہیں. سو میں ایسی کسی انفارمیشن کا نہ میرے پاس نالج ہے نہ مجھے پتا ہے, بٹ آئی کین ایشور یو ون کہ پارٹی اور فیملی کم از کم خان کے حوالے سے, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر یہ چیز اوپر نیچے ہوتی تو اس کا نقصان ہم میں سے کسی کو ہو نہ ہو, خان صاحب کو ضرور ہوگا. تو کون یہ چاہے گا کہ ہم ایسی کوئی ان ہاؤس فائٹنگ یا ایسی کوئی بہت فریکشن میں جائیں جس کا الٹیمیٹ خمیازہ عمران خان کو بھگتنا پڑے. وی وڈ نیور ڈو دیٹ. اور اگر کوئی ایسا بالکل, یہ اس وقت جتنے بھی اسپیکولیشنز چل رہی ہیں, ہوپ فلی کل کا جو ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جو عوام کے لیے بیانیہ آئے گا اس میں ساموں میں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. اور یہ بات بالکل درست ہے, خان کے حوالے سے ان کی فیملی ہو یا پھر ان کی پارٹی ہو, دونوں سیم پیج پہ ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سینیٹر اون عباس بگٹی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, آپ لوگ ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پاکستان کی سیاست میں اس وقت حکومت کے خلاف احتجاج کا ایک اور محاذ ہے جو کہ شدید گرم ہے. جماعت اسلامی اس وقت سڑکوں پر ہیں, دھرنے ان کی طرف سے جاری ہیں اور حکومت کے سامنے ان کے مطالبات بھی ہیں جو کہ بڑے کلیئر ہیں. ایک تو پیٹرولیم لیوی کا مطالبہ ہے جس کو ختم کرنے, پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کو مہنگائی ہے اس سے ریلیف دینے کے مطالبات کے ساتھ جماعت اسلامی نے یہ حکومت پر واضح کیا ہے کہ اب صرف احتجاج نہیں ہوگا بلکہ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو پھر تحریک کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. دوسری طرف حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں جن کا رویہ بھی اس پوری صورتحال میں انتہائی اہم ہے. کیا حکومت جماعت اسلامی کے مطالبات پر مذاکرات اور ریلیف کا راستہ اختیار کرے گی یا اس احتجاج کو ایک سیاسی دباؤ سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ جماعت اسلامی پہلے بھی یہ اندیا بارہا دے چکی ہے کہ اگر حکومت نے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا تو یہ احتجاج دھرنوں سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور جو ملک گیر ہڑتال کی کال ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ بھی جماعت اسلامی کے اگلے مرحلے کا حصہ بن سکتا ہے. یعنی معاملہ اب صرف پیٹرول کی قیمت یا پھر پیٹرولیم لیوی تک محدود نہیں رہا. اب اصل سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی اس احتجاجی تحریک کو کہاں تک لے کر جائے گی, حکومت اس دباؤ کو کس حد تک برداشت کرے گی, اور کیا مہنگائی اور عوامی ریلیف کے نام پر شروع ہونے والا یہ احتجاج آنے والے چند دنوں میں حکومت کے لیے ایک بڑے سیاسی چیلنج میں تبدیل ہو سکتا ہے. انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں لیاقت بلوچ صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, جاننا یہ چاہوں گی کہ پچھلے تقریباً 9 روز سے یہ احتجاج جاری ہے, اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے اناؤنسمنٹس کی ہیں, لیکن ان تمام دنوں میں کیا حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ کوئی رابطہ کیا گیا, کوئی آپ سے درخواست کی گئی کہ احتجاج جو ہے اس کو مؤخر کیا جائے, آپ کے مطالبات پر نظر ثانی کی جائے گی, کوئی رابطہ ہوا آپ کا حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ہم اس وقت بھی لاہور میں جو دھرنا ہے مار روڈ پر ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر, جہاں ہم سب اکٹھے ہیں اور یہ مسلسل احتجاج جاری ہے, اور جماعت اسلامی ایک ملکگیر منظم جماعت ہے. عوام کے ساتھ ہمیشہ ہم جڑے رہتے ہیں, ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. پھر سیاست میں تو ہمارا اصل ہدف ہے کہ آئینی, سیاسی, جمہوری, پرامن مزاحمت کو آگے بڑھایا جائے. یہی عوام کی طاقت ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بھی اس وقت سیاست میں ایک بہت ہی اتار چڑھاؤ ہے اور سیاست کے اندر بہت بحران ہے, اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ایجنڈے کے اندر محدود ہو کر رہ گئی ہیں. لیکن عام آدمی جو ہے کہ اپنے مسائل کی وجہ سے قومی دھارے سے باہر ہو رہا ہے اور مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سیاست سے لا تعلق ہو رہے ہیں, ریاست سے لا تعلق ہو رہے ہیں. نوجوان مایوسی کے ساتھ کوئی سمندر کی لہروں کے شکار ہوتے ہیں, کوئی پہاڑوں پر جا رہے ہیں, یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے شدید اضطراب کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور افراط زر ہے. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے. بجلی مہنگی ہے, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہیں, گیس مہنگی ہے. جب پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے تو زراعت بھی, تجارت بھی, صنعت بھی بالکل جام ہو جاتی ہے, اور جس کے نتیجے میں براہ راست تمام اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہم نے آئی پی پیز کے معاملے کو بھی اجاگر کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارا موقف, ہماری دلیل مضبوط تھی. اور آج بھی پیٹرولیم مصنوعات پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم عالمی منڈی سے قیمت
पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, और जो असल कीमत है वो सार्फिन से वसूल की जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हुक्मरान जब देखते हैं कि मुल्क में मईशत की कोई सरगर्मी नहीं है, तो उन्होंने चोर दरवाज़ा तलाश कर लिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पे, बिजली पर बेतहाशा टैक्स आयद कर दिए जाएं, लेवी आयद कर दी जाए, और जिससे वो अपना खजाना तो भर लेते हैं, लेकिन अमलन अवाम का बट्टा बैठ गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है, सनत, तजारत और ज़राअत का जो है कि पहिया बिल्कुल जैम हो गया है। इसलिए जमात इस्लामी जो है ओरिजिनली अवाम के मसाइल पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, और मरहलावार जो है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जैसे आपने कहा कि भी हुकूमत ने कोई राब्ता किया है, बिल्कुल राब्ता किया था। जिस वक्त हम ये धरना शुरू कर रहे थे, आसन इकबाल साहब का भी, जो वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने राब्ता किया था। इसी तरह मेरे घर पर जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब और पंजाब के होम सेक्रेटरी भी तशरीफ लाए थे। हमने 9 तारीख के धरने का ऐलान किया था। उन्होंने बाज़ अपनी मुश्किलात बताई, हमने मुशावरत के साथ 9 से फिर इसको 16 को तय कर लिया, और इसी अरसे में उन्होंने एक कमेटी भी नोटिफाई की, और उस कमेटी में भी हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया। जमात इस्लामी को मुज़ाकरात से, डायलॉग से, बातचीत से कभी भी इनकार नहीं रहा, लेकिन हम समझते हैं उन्होंने डायलॉग को, मुआहदों को, तहरीरों को खुद एक बेवकत बना दिया हुआ है। लोगों के अंदर बहुत शकूक व शुबात पैदा कर दी हैं। आज भी अगर मकसद कोई डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर हुक्मरान इसी अना में, जिद में, अटकलबी में रहते हैं कि वो अपनी मर्जी को कायम रखेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी मैदान में मौजूद हैं, अवाम के साथ राब्ता मौजूद है, और हमारे इन धर्मों में ख़वातीन भी, नौजवान भी, तमाम शोबा जिंदगी के लोग जो हैं, मुसलसल उनकी तादाद भी बढ़ रही लियाकत बलोच साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, असर पैदा कर रही है। आपकी पूरी गुफ्तगू मेरे लिए बड़ी मोतबर है लियाकत बलोच साहब, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें कि सर ये जो सियासी उतार चढ़ाव है, जितने मसाइल की तरफ आपने तवज्जो मबजूल कराई है, बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी इन पूरे मसाइल में घिरा हुआ है और इनको सर्वाइव करना चाहता है। इसके लिए जो इत्तेहाद बन रहे हैं पॉलिटिकली, उनका तो जो बुनियादी मकसद हमें नजर आ रहा है अवाम को रिलीफ देने के नाम के ऊपर, वो ये है कि हम हुकूमत के ऊपर पॉलिटिकली दबाव बढ़ाएं। अब जमात इस्लामी, ये दोनों चीज़ें इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। आपका बुनियादी मकसद सिर्फ अवाम को रिलीफ देने तक महदूद रहेगा, या किसी सतह पर आप दीगर अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत के ऊपर भी पॉलिटिकली दबाव बढ़ाने के ऊपर गौर गौज कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अवाम के मसाइल हैं, अगर अवाम ही कौमी दायरे से लाताल्लुक़ हो जाएं, तो फिर सियासत बेमानी हो जाती है, और सियासी मकासद जो हैं कि वो ला हासिल हो जाते हैं। लेकिन अवाम के अंदर एक उम्मीद कायम रहे, लोगों को ये एहसास रहे कि उनकी कोई बात उठाने वाला है, कोई उनकी बात करने वाला है। तो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने हकीकत में अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है, और उनके जो मसाइल हैं उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का नवंबर में 2025 में मीनार पाकिस्तान में बहुत ही एक तारीख साज इज्तिमा था। हमने वहाँ सियासी, पॉलिटिकल एक नेशनल जो एजेंडा था वो दिया था, और उसमें बुनियादी चीज़ थी कि ये निज़ाम गल सड़ गया है, ये निज़ाम जो है कि बिल्कुल बेकार और नाकारा हो गया है, और 89 साल से जो लोग इसको चला रहे हैं, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें, लोगों को मुतमिन कर सकें। इसलिए हमारा वो जो एजेंडा है वो भी मौजूद है। इसी तरह जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी जमातें हैं, उनके साथ भी हमारे राब्ते मौजूद हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसकी तश्कील में भी और उसके मुख्तलिफ मराइल में भी हम शरीक होते रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो इत्तेहादों की सियासत है, ये तो बार बार होती है, और हम इसके जो अच्छे पहलू हैं उसे भी मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन जब इत्तेहाद बनते हैं तो लोगों की उम्मीदें तो बहुत बुलंद हो जाती हैं। लेकिन आप देखें, PDM बनी, बाद में क्या असर हुआ, इत्तेहादी हुकूमत का वहाँ क्या असर है। इमरान खान साहब ने एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई, उसका क्या असर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी, लेकिन वो एक टेक ऑफ नहीं कर सकी। उसकी वजह यही है कि जो इत्तेहादी सियासत है उसके अंदर एतमाद मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा मौक़िफ़ है, कौमी डायलॉग होना चाहिए,
اور قومی ترجیحات ہونی چاہیے. کم از کم ایجنڈے پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ آئین کا تحفظ ہو, عدلیہ کی حفاظت ہو, صاف شفاف انتخابات ہوں, اور جو صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل بنائیں. اس لیے عوامی مسائل کے محاذ پر بھی اور نیشنل جو ایشوز ہیں اس پر بھی ہم بالکل کلیئر ہیں اور اپنے موقف کا اظہار کرتے رہتے ہیں. صحیح. اب لیاقت بلوچ صاحب، ابھی آپ کے ہی جماعت اسلامی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات کی سنوائی نہ کی یا جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا نہ کیا، یہ جو تحریک ہے جماعت اسلامی کی یہ اگلے مرحلے میں چلی جائے گی. جب ہم اگلے مرحلے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو اگلا مرحلہ ہے، مولانا صاحب کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اسلام آباد ہے. پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 25 سپٹمبر کی ایک تاریخ جو ہے وہ کسان مارچ کے حوالے سے کسانوں نے دی ہے، وہ بھی پنڈی کی طرف اسلام آباد کی طرف رخ کرنا اپنا شروع کریں گے. کیا کسی مرحلے پہ آپ کی تحریک جو ہے وہ بھی اسلام آباد کی طرف رخ کرے گی، یا جہاں پر ابھی آپ لوگ موجود ہیں جن جگہوں پہ انہی جگہوں کو ایکسپینڈ کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو آزاد کشمیر میں بھی جو عوامی جوائنٹ کمیٹی تھی اس کے احتجاج پر بھی یہی کہا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں. اسی طرح پی ٹی آئی اگر اپنے کسی احتجاج کا اعلان کرتی ہے یا ان کا جمہوری سیاسی حق ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسی طرح زراعت تباہ ہے، کسان تباہ ہیں، ہم مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. کسان اتحاد بھی اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو یہ ان کا قومی اور جمہوری حق ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر کوئی اپنے پروگرام کا اعلان کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے. لیکن ظاہر ہے جماعت اسلامی کا تو اپنا ایک جو قومی ایجنڈا ہے، عوامی ایجنڈا ہے، ہم اس کے مطابق ہی مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. اور 12 ربیع الاول کے بعد انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو پوری ایک مشاورت کے ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، اس میں ملک گیر ہڑتال کا آپشن ہے، اس میں پورے ملک کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ جو احتجاجی جو دھرنے ہیں، کیمپس ہیں، ان کا آغاز ہو رہا ہے. بڑے جلسوں کا بھی ہم نے ٹارگٹ دے دیا ہے. اور اگر حکمران اس پہ بھی کوئی باز نہیں آتے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کو نہیں چھوڑتے، تو انشاءاللہ پھر الٹیمیٹلی تو وہ منبع جہاں سے پاکستان کے عوام کے لیے سارے دکھ اور درد موجود ہیں، اسلام آباد کی طرف جانے کے سوا پھر کیا چارہ رہے گا. اب یہ حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ محض اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے عوام کے دکھ درد کی آواز کو سنتے ہیں. شہباز شریف صاحب اپنی ہر تقریر میں بہت ہی شاندار شعر پڑھتے ہیں، بڑے انقلابی شعر پڑھتے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ محض اشعار پر ہی نہ گزارا کریں بلکہ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں اور جو ملک اور عوام کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کریں. ٹھیک ہے لیاقت بلوچ صاحب، یہ جو انقلابیت ہمیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی یا ان کے کیبنٹ کی دیگر اب جو حکومتی وزراء ہیں ان کے اندر بھی نظر آتی ہے، در حقیقت کئی ایسی مجبوریاں ہیں جن کے اندر گھرے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے اسی تحریک کو، اسی احتجاج کو لے کے جب میری بات ہوئی چند روز پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم مجبور ہیں، قومی خزانہ جو ہے وہ بھرتا نہیں، اگر ہم لیوی کو کنٹرول کرتے ہیں یا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے پاس کیا کوئی آلٹرنیٹ نظام یا کوئی فارمولا ایسا ہے کہ لیوی کی مد اگر کم ہوتی ہے تو یقیناً ایک عام آدمی اس کے ساتھ فائدے میں زندگی گزارے گا، ایک عام پاکستانی کا فائدہ ہوگا، لیکن جو قومی خزانہ ہے اس کو جو نقصان پہنچے گا اس کے لیے فارمولا کیا ہے؟ کیا نظام آپ لوگ سجیسٹ کریں گے؟ اگر گورنمنٹ آپ ہی سے پوچھ لیتی ہے کہ لیوی کم کرنے کی صورت میں آپ بتائیں کہ حل کیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس حل کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف تو یہ ہے، کبھی ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یہ ملک کی ایک اہم سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن اصل جو ہے کہ ان کو ہوس اقتدار کی لگی ہوئی ہے، خواہشات اقتدار کی لگی ہوئی ہیں. اپنی تمام ورت کے باوجود پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک مجبور بے کس طاقت بن کے رہ جاتے ہیں جس کا عوام کو، ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا، وہ جانتے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ایک متنازع الیکشن ہے، اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جو اقتدار پر لا کر بٹھائے گئے ہیں وہ فارم 47 کی بنیاد پر ایک متنازع نتائج ہیں جس پر وہ اقتدار پہ ہیں. لیکن حکمران ڈیفیکٹو ہوں یا ڈیجیرو ہوں، وہ بہرحال حکمران ہوتے ہیں.
بات چیت انہیں سے کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی علاج اور راستہ یہی ہے کہ بھی وزیر اعظم ہمت کریں، آگے بڑھیں، اور ان کی اس وقت جو ہے گڈ ول موجود ہے، یا اس پورے آپس میں اتفاق کو، یا عالمی سطح پر اللہ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے، اس کے لیے جب تک پاکستان کے اندر استحکام نہیں ہوگا، عوام کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، صحیح، سیاسی اور معاشی استحکام نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جتنی بھی آنیاں جانیاں کرتے رہیں، بالآخر ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جہاں تک لیوی کا ہے، ہم ٹھیک نے ہے. پہلے بھی کہا تھا آئی پی پیز جی کا جو ایک اندھا کنواں ہے اس کو بند کریں تو بجلی سستی ہوگی. اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات ہمیں معلوم ہے کہ عالمی منڈی سے یہ تیل خریدا جاتا ہے، لیکن جو اس پر ایکسٹرا، میری اپنی کیلکولیشن کے مطابق 145 روپے یہ ایکسٹرا وصول کرتے ہیں. اگر یہ حقیقی قیمت لیں جی اور 225 تک اس کو محدود کر دیں تو اس سے ملک کا معاشی پہیہ چلے گا، روزگار بنے گا، کاروبار چلے گا، اور تجارت اور صنعت کا پہیہ چلے گا، اور حقیقی بنیادوں پر ملک کے خزانے کے اندر محصولات آئیں گی اور پاکستان کی معیشت کو سہارا ملے گا. لیکن یہ چور دروازہ اور بطہ کو ٹھیک ہے، خوری کا ٹھیک ہے. راستہ اختیار کر کے نہ حکومت کو فائدہ ہے، نہ معیشت کو فائدہ ہے، نہ عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. لیاقت بلوچ صاحب، ایک آخری سوال آپ کے سامنے. آپ نے سستے کی بات کی. ابھی آپ لوگوں کے جو بنیادی مطالبات ہیں ان کے اندر ایک عوامی ریلیف کے اندر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی روٹی جو ہے وہ 10 روپے اس کی قیمت مقرر کی جائے، لیکن آپ کو پتا ہے ابھی تو گورنمنٹ جو ہے وہ گندم درآمد اور برآمد کرنے کے گھن چکر سے نہیں نکل پائی، تو روٹی 10 روپے کس طرح ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جماعت اسلامی کے اوپر یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے خیال میں جو ایک پولیٹیکلی گیپ ڈیولپ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانے کے بعد، اس کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سستی شہرت کے زمرے میں آتا ہے. یہ گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے. لیکن جی حکمرانوں کی اپنی شہرت تو بہت ہی بری ہے، بہت خراب ہے. ہماری سستی ہے یا مہنگی شہرت ہے، ہم تو عوام کے اندر موجود ہیں، اور اتنی شدید گرمی میں اور اس قدر جو حبس ہے اور شدید موسم ہے، اس میں خواتین بھی، نوجوان بھی، عوام بھی جو ایک بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حکمرانوں کو اس طرح کی فکر بازی جو ہے ماضی میں کبھی کام آئی ہے، نہ اب کام آئے گی. انہیں حقیقت میں اصل ایشو کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح جو آپ نے یہ کہا ہے کہ بھی جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کا واحد علاج یہی ہے کہ بھی وہ ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں. اور اس سلسلے میں جو بڑی واضح سی بات ہے کہ بھی یہ پیٹرول لیوی جو ایک ناروا اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پوری معیشت رک گئی ہے. اگر بجلی کو، گیس کو اور اس پیٹرول لیوی کے حوالے سے فیصلہ کر لیں تو ملک کی معیشت چل پڑے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آئی پی پیز کا معاملہ ہو، وہ گیس کے عالمی معاہدے ہوں، یا اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی یہ ساری چیزیں ہوں، یہ ایک مختصر مافیا ہے جو ایک بگڑا ہوا شرافیہ ہے. حقیقت میں ان کی اس بدعمالی کی وجہ سے پاکستان کا نظام بھی تباہ ہو گیا ہے اور عوام کے مسائل اور مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب یہ فیصلہ قومی قیادت کو بہت کرنا شکریہ، بہت ہوگا. شکریہ. تھینک سو مچ. جماعت اسلامی کے نائب امیر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف ہے کہ مذاکرات کے لیے دروازے ضرور کھلے، لیکن جب تک بنیادی مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ تحریک مسلسل آگے بڑھتی رہے گی. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.